अस्सलाम वालेकुम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, कोशिश करें जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। ऑफ कोर्स हमेशा अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। अगर हम सब कोशिश करेंगे कि अपने आप को बेहतर करें, अपनी कंट्रीब्यूशन को बेहतर करें, तो हम सब अपनी सोसाइटी को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। हमेशा हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे लोगों पर डाल देते हैं, कोई और कुछ नहीं कर रहा, जब कोई और कुछ नहीं करता तो हम क्यों करें। पर एक्चुअली में हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, अच्छी शहरी होने का फ़र्ज़ पूरा करें। आगे बढ़ते हैं एक दिन एक नेकी में। हमारे साथ मुफ्ती अहमद अली मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमु अल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, देखना अपनी ज़िंदगी से सूद की लानत को ख़त्म कर दो। सूद की लानत को ख़त्म कर दो। ये सूद इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ने किसी गुनाह के मुतालिक ऐलान जंग का ऐलान नहीं फरमाया। सूद की जब बारी आई, फरमाया फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर सूदी निज़ाम से बाज नहीं आओगे तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब हुकूमत ने पंजाब की सतह पर सूद के निज़ाम को ख़त्म किया। अल्लाह इनकी मदद फरमाए। आमीन आमीन आमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ऑफ कोर्स एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल ग्रो करते रहें। हर दिन अपने आप को पिछले दिन से बेहतर करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है आपकी कोई बुरी आदत है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसको इम्प्रूव करें। ये मत सोचें कि अब तो बहुत देर हो गई, मैं तो हमेशा से ही ऐसा हूँ या ऐसी हूँ। हमेशा इस चीज़ को सोचें कि अगर आज आपको महसूस हुआ कि शायद कोई चीज़ मेरी ज़िंदगी में अब नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए, तो आज ही ये फैसला करेंगे, उसे तब्दील करेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये ग्रोथ का सिलसिला, ये सीखने का सिलसिला कभी भी ज़िंदगी में रुकना नहीं चाहिए। यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, टुडेज़ वेदर। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम की सूरत हाल। जी मरियम। जी बिल्कुल, दिन के आगाज में ही सूरज मियाँ की जो है वो छुट्टी हो चुकी है, बादलों की ओर में छुप चुका है, तो उसके साथ साथ धुंध जो है वो भी छा गई है। शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो दिन ब दिन सर्द होता जा रहा है। दिसंबर का आखिरी हफ्ता जो है उसका भी आगाज होने वाला है, तो उसके साथ साथ शहर फैसलाबाद में जो सर्दी है उसकी शिद्दत में इजाफा हो गया है। दर्जा हरारत में कमी के साथ साथ हवा में नमी का तनासब जो है वो भी बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से खुनकी और इसके साथ साथ जो है नमी जो है वो भी बढ़ने लगी है। इसके साथ अगर बात करते चले तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज्यादा से ज्यादा जो है वो 15 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 90% है, जबकि हवाएं जो है वो 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, और ये सर्द ठंडी हवाएं चलने की वजह से फैसलाबाद का जो मौसम है वो खुशगवार हुआ, और उसके साथ साथ जो सर्दी है उसकी शिद्दत में भी है जो इजाफा होने लगा। इसके साथ अगर बात करते चले तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि मौसम इसी तरह से खुश्क और सर्द रहेगा, और ये हवाएं चलने का सिलसिला जो है ये भी जो है वो जारी रहेगा, जिसकी वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है आइंदा दिनों में मजीद सर्द हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम, इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि फैसलाबाद शहर का मौसम किस तरह से तब्दील हो रहा है। ऑफ कोर्स फाइनली हम कह सकते हैं कि फैसलाबाद शहर में ठंड आ चुकी है, फॉग भी काफ़ी ज़्यादा है, स्मोक का इशू भी काफ़ी ज़्यादा परसिस्टेंट है। तो कोशिश करें कि अगर आप स्पेशली सुबह के वक्त या शाम के वक्त बाहर निकल रहे हैं, जिन टाइम्स में यूजुअली फॉग ज़्यादा होती है, नॉट टू से कि बाकी टाइम्स में आपको फॉग ज़्यादा नहीं मिलेगी, बट डेफिनेटली अगर जब भी निकल रहे हैं चेक करें कि फॉग कितनी है। अगर आपको लगता है ज़्यादा है तो ड्राइव बहुत ख्याल से करें, बहुत ख्याल से करें, स्लो ड्राइव करें, जल्दबाजी मत करें। फॉग में एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड मोस्टली एक्सीडेंट्स कभी भी किसी की गलती तो होती है, बट जानबूझ के कोई भी नहीं करता। इसीलिए मत समझे कि मैं कंट्रोल कर लूँगा या कर लूँगी। हमेशा इस चीज़ को देख के चलें कि दूसरा शख्स हो सकता है कोई गलती कर दे, हो सकता है कि कोई रोड क्रॉस कर रहा हो या कोई जानवर आपकी गाड़ी के सामने आ जाए, तो इस चीज़ का ख्याल करते हुए बहुत ही स्लो ड्राइव करें और बड़े ध्यान
ध्यान से चलें। आगे मैं ये भी बता दूं कि ऑफ कोर्स जब मौसम तब्दील होता है तो आई थिंक हम अपनी हाइड्रेशन का ख्याल नहीं करते हैं, सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो दोनों चीज़ें भी गर्मी हो या सर्दी हो आपकी रूटीन का एक हिस्सा होनी चाहिए, ताकि आप अपनी स्किन का भी ख्याल रख सकें, सन डैमेज से उसको बचा सकें और अपनी हाइड्रेशन का भी खास ख्याल रख सकें। चलते हैं अपनी आज की टॉप स्टोरी की तरफ। तो जी हमारी आज की टॉप स्टोरी, फैसलाबाद में स्मोक का राज। स्मोक इंसानी सेहत के लिए कितनी खतरनाक है। स्मोक ऑफ कोर्स जिस तरह मैं पहले भी बात की थी मौसम से रिलेट करके कि स्मोक का इशू काफ़ी ज़्यादा है फैसलाबाद शहर में। एंड अगर आप दूसरे शहरों से देखते हैं पंजाब में डेफिनेटली, अगर लाहौर की बात करें वहाँ पर बहुत ज़्यादा है स्मोक, बट फैसलाबाद शहर इन इटसेल्फ इस दफ़ा बहुत ज़्यादा स्मोक का शिकार रहा है। आपने कोशिश करनी है कि जितना भी हो सके अपने आप को कवर करें और अपने स्पेशली ब्रीदिंग मास्क का इस्तेमाल करें। हमें लगता है कि कोरोना ख़त्म हो गया तो अब हम ना भी अगर मास्क का इस्तेमाल करें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली में काफ़ी सारे ब्रीदिंग इश्यूज, डिफरेंट तरह की लंग डिजीजेज आपको स्मोक की वजह से हो सकते हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि आपको महसूस भी नहीं होता कि ये आपके सांस में शामिल हो रहे होते हैं, आपकी आंखों को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं, तो आप ज़रूर लाजमी तौर पर कोशिश करें कहीं ना कहीं अपनी आंखों को कवर कर लें। आप फेस मास्क का इस्तेमाल करें बाहर निकलते हुए घर से। घर में अगर एयर प्योरीफायर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो एयर प्योरीफायर भी लाजमी तौर पर ख़रीद लें, ताकि आप अपने घर की जो फ़िज़ा है, स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे मौजूद हैं, तो घर की जो फ़िज़ा है उसको भी इस पोल्यूशन से बचा कर रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ तो बहुत ही खास मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं। आज का हमारा मौजू माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से होगा। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारे बहुत सारे रिमोट एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर अवेयरनेस की कमी है, जहाँ पर उस तरह से हम इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं पहुँचा पाए हैं। आज के वक्त में कोशिश की जाती है, ऑफ कोर्स हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए जगह होती है। ज़िंदगी में कभी भी इम्प्रूवमेंट ख़त्म नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर भी कुछ डिफरेंट नहीं होगा। इसी हवाले से बात करेंगे क्या चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती हैं, क्या ऑलरेडी अच्छी हैं और कहाँ पर क्रेडिट जाता है। तो अप्रिसिएशन भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। तो अप्रिशिएट भी करेंगे उन चीज़ों को जो कि अच्छी हैं, जिनकी वजह से आज के पाकिस्तान में रिमोट एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में माँ और बच्चा सेहतमंद है, और जो हार्ड वर्किंग हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं जिनकी वजह से मुमकिन हो पाए, तो उनको हम अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ असतार हुसैन मौजूद है, जो कि सिटी 41 सीनियर रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं असतार, बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ डॉक्टर खादिम हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मदर चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। असतार, जिस तरह से मैं बात करी थी कि पाकिस्तान में रूरल एरियाज़ काफ़ी सारे हैं, रिमोट एरियाज़ काफ़ी सारे हैं। सिर्फ अगर हम फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की अगर बात कर लेते हैं तो सराउंडिंग एरियाज़ में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं, उस तरह से हम अवेयरनेस वहाँ पर नहीं पहुँचा पाए, एजुकेशन नहीं पहुँचा पाए। ऑफ कोर्स माँ को एजुकेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इन केसेस में। आपके ख्याल में हम कितने सक्सेसफुल हैं आज और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं? फातिमा, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने एक अहम मौजू जो कि हमारे देही आबादी से वाबस्ता इलाका मकीनों के लिए है, उसके ऊपर जो है आज बातचीत की जा रही है। तो फैसलाबाद, क्योंकि आपको पता है कि 2022 जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि 2022 फैसलाबाद के जो देही आबादी के मकीन हैं उनके लिए खुशकिस्मत और बहुत ही अच्छा साल रहा है, क्योंकि इस साल 2022 में हुकूमत की जानिब से जो बुनियादी मराकज़ सेहत है, जिन्हें हम बेसिक हेल्थ यूनिट कहते हैं, उनकी तादाद जो है वो 6 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे उनकी तादाद जो है वो कर दी है। फैसलाबाद ज़िले के हवाले से अगर बात की जाए तो 168 बेसिक हेल्थ यूनिट इस वक्त फैसलाबाद ज़िला में काम कर रहे हैं। तो इसमें से 54 बेसिक हेल्थ यूनिट ऐसे हैं जो कि 24/7 काम कर रहे थे, और ये 24 घंटे हामला ख़वातीन को माँ बच्चा सेहत के प्रोग्राम के हवाले से जो सहूलियात हैं वो फराहम कर रहे थे, जिसमें डिलीवरी वगैरह आ जाती है। मगर यहाँ पे मसला ये आ रहा था कि जो 54 थे बेसिक हेल्थ यूनिट, ये अरसा दराज से ही जो थे वो 24 घंटे फाल थे, मगर इनकी जो तादाद थी 54 से, यानी कि
بعد میں بنیادی مراکز صحت کی جو ٹائمنگ تھی، اوقات کار تھے 6 گھنٹے سے بڑھا کر 24 گھنٹے نہیں کیے گئے، تو اس کی بہت بڑی جو تھی شدید کمی دیکھنے میں نظر آ رہی تھی، اور عرصہ دراز سے صرف 54 بنیادی مراکز صحت ایسے تھے جو کہ 24/7 علاقہ مکینوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرے تھے۔ اب اچھی خبر یہ ہے کہ اب حکومت کی جانب سے 124 تعداد کر دی گئی ہے بیسک ہیلتھ یونٹ کی، 168 ٹوٹل ہے، 168 میں سے 54 تھے ہمارے پاس جو کہ بیسک ہیلتھ یونٹ 24/7 کے لیے کام کرے تھے، اب ان کی تعداد جو ہے وہ 124 کر دی گئی ہے۔ تقریباً 70 سے زائد بیسک ہیلتھ یونٹ ایسے ہیں جن کے اوقات کار جو ہے وہ 6 گھنٹے سے بڑھا کر جو ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے کر دی گئے ہیں۔ وہاں پہ حکومت کی جانب سے جو ہے عملہ بھی تعینات کیا جا رہا ہے، اور کیونکہ LHV LHS میڈ وائف انہی کا کام ہوتا ہے بیسکلی حاملہ خواتین کو جو ہے وہ سہولیات کے فراہمی کے حوالے سے، زچہ بچہ کی صحت کے حوالے سے انہیں آگاہ کرنا۔ تو بیسک ہیلتھ یونٹ دیہی آبادی کے مکینوں کے لیے اچھی میں سمجھتا ہوں کہ سال 2022 رہا ہے کہ اب اس کی تعداد جو ہے بڑھا دی گئی ہے، اور امید یہی ہے کہ سال 2023 میں یہاں پہ عملہ فراہم کر دیا جائے گا، اور جو مشینری وہاں پہ چاہیے ہوگی حکومت کی جانب سے وہ مشینری بھی وہاں پہ فراہم کی جائے گی۔ کیونکہ دیکھیں اگر ابھی بھی اگر ظاہر بات ہے سہولیات کا فقدان تو رہتا ہے، وہ ایسا ایسا ہی جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ جیسے آج ابھی پہلے کچھ دیر پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹ میں جو ہے الٹرا ساؤنڈ، دیکھیں کوئی بھی حاملہ خاتون اگر آ رہی ہے زچہ بچہ کے حوالے سے اگر اس کی بات کی جائے تو وہاں پہ اس کی جو تشخیص ہے، اس کے بچے کی حالت کیسی ہے، اس کے بچے کی کنڈیشن کس طرح، تو اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اب وہاں پہ اگر الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت وہ سہولت موجود نہیں ہوگی تو جو حاملہ خواتین ہیں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل جائیں گی، پرائیویٹ کلینک جائیں گی، وہاں سے الٹرا ساؤنڈ کرائیں گی، پھر وہ واپس آ کے پھر چیک اپ کرائیں گی۔ تو الٹرا ساؤنڈ کی جو سہولیات کا فقدان تو بیسک ہیلتھ یونٹ میں جو ہے وہ اس وقت موجود ہے، اور بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے، مگر اب اس کی تعداد جس طرح بڑھی ہے اسی طرح امید ہے کہ سہولیات میں اضافہ ہوگا، دیہی آبادی کے مکینوں کے علاج معالجے کی بہتر سہولیات مل سکیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ بات کر رہی تھی کہ آگاہی کے حوالے سے کہ کتنی آگاہی ہو چکی ہے، آج سے 2 سے 3 سال قبل بلکہ ہم نے یہ خبر بھی دی تھی کہ جو ڈسٹرکٹ انچارج تھے میرے خیال میں اس وقت تھے ڈاکٹر سہیل طارق، ان کی جانب سے کہا گیا کہ جب مساجد میں اعلان کروائے جائیں گے، اور جو کریانہ ایک کسی بھی گاؤں میں کسی بھی علاقے میں جو کریانے کی دکان ہوتی ہے نا، وہاں پہ بچہ بھی آ رہا ہوتا ہے، خواتین بھی آ رہی ہوتی ہیں، مرد بھی آ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان کا کہنے کا تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پہ باقاعدہ پوسٹر لگائیں گے، بینر لگائیں گے، اور وہاں پہ اسے گائیڈ کریں گے کریانے والے کو، اگر آپ کے پاس کوئی حاملہ خاتون یا کوئی آپ نے اپنے علاقے میں آگاہی کے لیے جو اقدامات وغیرہ کرنے ہیں، مساجد میں اعلان وغیرہ کروائیں گے مولویوں کے تھرو، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتہ چل سکے کہ بجائے اس کے کہ وہ کسی عطائی کے پاس جائیں یا کہیں اور دور دراز کا سفر کریں، تو ان کے علاقے میں جو ہے وہ علاج معالجے کی دیہی آبادی میں جو ہے وہ سہولت موجود ہے۔ ہاں یہ ضرور میں کہوں گا کہ اس لیول پہ جو ہے بنیادی مراکز صحت کی تعداد نہیں بڑھائی جا سکی جس سطح پہ بڑھانی چاہیے تھی، کہ 168 بیسک ہیلتھ یونٹ اگر حکومت کی جانب سے آج سے کئی سال پہلے بنائے گئے تھے، تو اب ظاہری بات ہے وقت بڑھتا جا رہا ہے، تو اب بیسک ہیلتھ یونٹ کی جو تعداد ہے اسے بھی بڑھانا چاہیے۔ ایک بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہے وہ 8 10 بلکہ 12 سے 13 جو آبادیاں ہیں ان کے لیے بنایا گیا۔ اب 13 سے 14 علاقے ایسے ہیں اگر وہاں پہ کسی کو کوئی بھی پرابلم ہے تو انہوں نے فلانے گاؤں جانا ہے جہاں پہ بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، اور وہاں پہ جا کے جو ہے انہوں نے علاج معالجے کی جو سہولت ہے وہ حاصل کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم کردار جو ہے وہ اسکول سپروائزر نیوٹریشنسٹ کا ہوتا ہے۔ بیسک ہیلتھ یونٹ دیہی آبادی کے جو وہاں پہ علاقہ مکین ہیں ان میں آگاہی کے حوالے سے، صحت کی سہولت کے حوالے سے، تو فیصل آباد ضلع میں تقریباً 168 بنیادی مراکز صحت ہیں۔ تو حکومت نے 2 سے 3 بار کوشش بھی کی کہ بیسک ہیلتھ یونٹ میں جہاں پہ ہمارے پاس سیٹس خالی ہیں اسکول ہیلتھ نیوٹریشن سپروائزر کے حوالے سے، تو ان کی تعیناتی کو ممکن بنایا جا سکے، اور اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے اقدامات بھی کیے گئے، مگر بدقسمتی سے کہ میرے خیال میں پنجاب میں 1 سے 2 اضلاع یا 3 اضلاع ایسے ہوں گے جہاں پہ اسکول سپروائزر نیوٹریشنسٹ نہیں ہے۔ تو اگر اسکول سپروائزر نیوٹریشنسٹ حکومت کی جانب سے بھرتی کر لیے جائیں، اور ان کا جو کام ہے آگاہی کے حوالے سے کہ وہ اسکولز میں جائیں، وہاں پہ جا کے بچوں کی وہ دیکھیں، صحت کو دیکھیں، اور اس کے بعد ان کے والدین تک اس کی صحت کی، اس کی غذا سے متعلق آگاہی کے جو ہے وہ فرائض سر انجام دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے اب جس طرح زمانہ جو ہے آپ کو پتہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ جدید کی طرف جو ہے وہ آن لائن سسٹم آپ کو پتہ ہے کہ متعارف کروایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا جو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ جو ہے عام ہو چکا ہے۔ تو ایسے میں ابھی بھی بیسک ہیلتھ یونٹ کی جو تعداد ہے اسے نہ بڑھانا، اسکول سپروائزر
نیوٹریشن جو سپروائزر ہیں ان کی تعیناتی کو ممکن نہ بنانا، اور اس کے ساتھ ساتھ الٹرا ساؤنڈ کی وہاں پہ سہولت کا نہ ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 10-35 میں خیال میں ایمبولینس سروس ہے غالباً، تو اس کی جو تعداد ہے دیکھیں، ایک جب 54 تھے بنیادی مراکز سے تو اس وقت میرے خیال میں حکومت کی جانب سے 20 کے قریب ایمبولینسز فراہم کی گئی تھی، اور یہ کوئی 5-6 سال پرانی بات ہے، بلکہ غالباً اس سے شاید زیادہ ہو گئے ہوں. تو ابھی تک اتنی ہی ایمبولینسز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. 54 بیسک ہیلتھ یونٹ ایسے ہیں جو کہ 24/7 ہیں. اب ایک جو ایمبولینس ہے وہ 3 بیسک ہیلتھ یونٹ کو جو ہے ڈیل کر رہی ہے. اب 54 سے تعداد جو ہے وہ 124 ہو چکی ہے. تو ظاہری بات ہے اب اگر ہم نے واقعی حکومت نے اگر واقعی دیہی آبادی کے مکینوں کو علاج معالجے کی جو سہولیات ہیں وہ مکمل طور پہ فراہم کرنی ہے ماں بچہ صحت پروگرام کے تحت، تو ظاہری بات ہے وہاں پہ پھر ایمبولینسز کی جو تعداد بھی بڑھانی چاہیے، الٹرا ساؤنڈ کی بھی تعداد بڑھانی چاہیے، اسکول سپروائزر نیوٹریشن کی جو میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ ان کی تعیناتی کو بھی ممکن بنانا چاہیے. اس سمے جو دیگر وہاں پہ مسائل ہیں ان کا خاتمہ جو ہے وہ ضروری ہے. اینڈ آئی ڈو تھنک آپ نے بڑی خوبصورتی سے جو ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا، جو امپورٹنٹ ایشوز بیسیکلی آج ایگزسٹ کرتے ہیں مدر اینڈ چائلڈ کیئر کو لے کر ہمارے ملک میں، ان کو بہت ہی اچھی طرح سے آپ سمرائز کر پائے. اوور آل اگر آپ دیکھتے ہیں فنڈنگ کے حوالے سے، ریسورسز کے حوالے سے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو سپورٹ کیا جاتا ہے، آلسو کیپنگ ان مائنڈ کہ ضرورت کیا ہے اس وقت؟ بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. ازادار حسین نے بھی کافی ڈیٹیل میں سمجھا دیا ہے. اب کیا ہے کہ ہمارا مین مقصد کیا ہے کہ ہم نے پور کمیونٹی کو یا جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں ان کو کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں، فردر ہم نے کیا ان کو اور فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو جیسے آپ نے بولا کہ سب لوگ اپنے اپنے بی ایچ اوز پر نہیں جاتے، تو ہم نے مختلف انٹرنیشنل این جی اوز ہیں ان کو اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی پلج کر دیا ہے اور ان کی ٹریننگز بھی ہو گئی ہیں. انشاءاللہ 2023 کے جنوری سے ہی وہ فنکشنل ہو جائیں گی، اور جن جن جگہوں پر جس کو ہم اپنے لینگویج میں انکورڈ ایریاز کہتے ہیں جو 52% کے قریب ہیں ان میں وہ کام کریں گی. پراپرلی اویئرنیس دینا، کمیونٹی سیشن کرنا، ان کے لیے ایچ آر دینا، ان کے لیے فنڈنگ کرنا، وہ سارا سسٹم این جی او سے ہماری باتیں ہو چکی ہیں، ان کی ٹریننگز بھی ہو چکی ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا پوری کوشش یہ ہوگی کہ گاؤں کے لوگوں کو مکمل فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلدی ان کو اچھی فیسلٹیز. اب جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ایمبولینس 20 تھی، نو ڈاؤٹ 20 تھی، مگر فیصل آباد کے لیے ہمارے آئی آر ایم این سی جی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 20 ایمبولینسز اور بھی انشاءاللہ 2023 میں آ جائیں گی، جو پھر مکمل تعداد 40 کے قریب ہو جائیں گی. اور رہی بات بی ایچ یوز کی، تو بی ایچ یوز 54 تھے جن کی تعداد بڑھا کر ہم نے 124 کے قریب کر دی ہے. اب ان پر جو عملہ ہمارا ہے وہ کافی جو ہے ابھی تک انٹرویوز چل رہے ہیں، کچھ انٹرویوز نیکسٹ ویک میں ہمارے فیصل آباد میں بھی ہے، تو عملہ بھی بہت جلدی اپوائنٹ ہو جائے گا. اور میڈیسنز اور اکوپمنٹس جتنے بھی ہیں وہ بھی ہمارے پاس سپلائی ہو چکی ہے، اور وہ بی ایچ اوز پر سپلائی ہو رہی ہے، اور کچھ انشاءاللہ 2-4 دن کے اندر اندر سب سپلائیز ہو جائیں گی. تو ہمارا مین ٹارگٹ ہے کہ ہم نے گاؤں والوں کو، پور کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور اچھی طرح سے ہم نے اپنی سروسز دینی ہے. اینڈ آئی تھنک اس میں اویئرنیس بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اس کہ آپ کو لگتا ہے کہ آج ہماری خواتین، چاہے وہ ہم رورل ایریاز کی بات کریں یا اربن ایریاز کی بات کریں، کیا وہ اپنی ہیلتھ اور کیا اپنے بچے کی ہیلتھ کو لے کر اویئر ہیں؟ دیکھیں، ابھی پچھلے دنوں ایک سروے کروایا گیا ہے حکومت کی جانب سے، ماں بچہ صحت پروگرام، جس میں انہوں نے اسکریننگ کی ہے مختلف بچوں کی، حاملہ خواتین کی، جو ہماری نوجوان بچیاں یا جوان بچی ہیں ان کی فیصل آباد میں. تو تقریباً 50 لاکھ کے قریب، میرے خیال میں کہ 44 لاکھ غالباً اتنی کوئی فگر بنتی ہے، اتنی آبادی کو جو تھی وہ اسکریننگ کی گئی. اور اس میں سے پتہ چلا ہے کہ 17 سے 18% جو ہماری جوان بچیاں، نوجوان بچیاں جن کی عمر تقریباً 10 سال سے لے کر 19 سال تک بنتی ہے، تو وہ 17% بچیاں ایسی ہیں جو کہ خون کی کمی کا شکار ہیں. اچھا، ایک تو یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ 17% ہماری جو بچیاں ہیں وہ خون کی کمی کا شکار ہیں. دیکھیں، جب ایک لڑکی خون کی کمی کا شکار ہے اور اس کی جو ہے وہ بعد میں شادی ہوتی ہے اور اس کا سی سیکشن وغیرہ آپ کو پتہ ہے جو آج کل ہمارے ماحول میں چل رہا ہے، تو وہ ایک خاتون ایسی جو کہ پہلے ہی ویک ہے اور اس کے بعد اس کا سی سیکشن ہوتا ہے اور وہ ایک بچے کی ماں بنتی ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ خاتون جو پیدا ہے وہ کس طرح صحت مند بچے کو جو ہے جنم دے سکتی ہے.
اور جس نے اپنی خوراک کا خیال نہ رکھا ہو تو وہ بچے کی خوراک کا خیال کس طرح رکھے گی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ غربت بھی اسے کہہ سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر خادم سے ہماری بات ہوئی تھی کہ اس کی کیا وجوہات ہیں, تو ان کا کہنا ہے کہ خوراک جو ہے وہ پوری نہیں وہ کر پاتی, جس کے سبب وہ خون کی کمی کا شکار ہیں. اسی طرح بچوں میں اگر شدید غذائی کمی کا تناسب دیکھا جائے یا غذائی کمی کا تناسب دیکھا جائے, اسے سوکڑا پن کی بیماری بھی عام لفظوں میں کہا جاتا ہے, تو اس کی بھی تعداد تقریباً 4% کے قریب, ہمارے 2 سے 4%. جی جی. اینڈ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بریک لے لیں. جی بالکل چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جائے تھی مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں, ڈفرینٹ اسپیکٹس کو کور کرنے کی کوشش کریں, اسپیشلی کیا چیزیں ہیں جو کہ بہتر ہو سکتی ہیں. آئی ڈو تھنک کہ نو میٹر ہاؤ فار ویو کم, کہیں نہ کہیں ہمیشہ کچھ چیزیں بہتر ہونے والی ہوتی ہیں. اسدار, بریک میں جانے سے بالکل پہلے آپ بات کر رہے تھے کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور اویئرنیس اینڈ نیوٹریشن جو کہ آئی تھنک مدرس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, بچے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کہ آپ کو لگتا ہے کہ آج ہماری ماؤں کے پاس وہ نالج موجود ہے؟ دیکھیں, وہی بات آ جاتی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ کوئی بھی چیز دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے, آپ کوئی بھی چیز پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ کو آسانی سے جو ہے اس تک جو پریکٹیکل کے طور پہ اگر دیکھا جائے, جیسے میں پہلے رپورٹ والے سے بات کر رہا تھا کہ بچے جو ہے شدید غذائی کمی کا شکار ہیں, غذائی کمی کا شکار ہیں, اور جو بچی ہیں ان کے والے سے بھی بات ہو رہی تھی یہاں پہ کہ تقریباً 17% جو بچی ہیں وہ بھی خوراک کی کمی کا شکار ہیں, اور وہ اسمارٹ نظر ہیں. اس کے چکر میں بھی وہ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتی تو وہ خون کی کمی کا شکار ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جب ایک خاتون ایک ماں بنتی ہے تو اس کے بعد اس میں جو کوالٹیز وغیرہ یا جو قوت وغیرہ یا جو خوراک کے حوالے سے بچے میں جو کہ منتقل ہو سکتی ہے, تو اس کے حوالے سے جو چیز رپورٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی جو کافی تحفظات وغیرہ پائے گئے. تقریباً 40 کے قریب, تقریباً غالباً کوئی ہمیں 11 سے 12 اس کی بھی تناسب دیکھنے میں نظر آیا کہ اس قسم کی خواتین ہیں جو کہ انتہائی کمزور خواتین ہیں, ماں بننے کے بعد یا وہ حاملہ خواتین ہیں. تو دیکھیں پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹ میں ڈاکٹر موجود ہیں, نرسیں موجود ہیں, پیرامیڈک سٹاف موجود ہے. اس کے علاوہ لیڈی ہیلتھ ورکرز گھر گھر جا کر خواتین کو اس سلسلے میں آگاہی دے رہی ہیں, مگر اس کے باوجود جو کمی ہے, جو فقدان ہے, اسے جو ہم فل نہیں کر سکے. پچھلے دنوں بھی میں نے ایک خبر دی فیصل آباد کے الائڈ ہاسپٹل کے حوالے سے کہ وہاں پہ جو آئی سی یو وارڈ بنا ہوا ہے جہاں پہ وینٹیلیٹرز وغیرہ موجود ہیں, تو وہاں پہ میڈم ہینا عائشہ جو کہ انچارج ہیں, پروفیسر ہیں بچہ وارڈ کی, تو اب وہ ریٹائر ہو چکی ہیں. تو وہ مجھے بتانے لگیں کہ تعداد تقریباً 8 سے 10 بچے نا ڈیلی فوت ہو جاتے ہیں. الائڈ ہاسپٹل میں 9 مولود بچے جو کہ آ رہے ہیں جنہیں وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. یہ ابھی میں صرف اور صرف ایک ہاسپٹل کے ایک وارڈ کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ حالانکہ 2 وارڈ ہیں. تو وہاں پہ 8 وینٹیلیٹر ہیں, 7 یا 8 وینٹیلیٹر ہیں. 7-8 میں سے 3-4 خراب پڑے ہوئے ہیں, 3-4 ورکنگ میں ہیں, جو کہ ہمارے ڈویژن کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. وہاں پہ ہم سہولیات کا جائزہ لے رہے ہیں تو کہ وہاں پہ سہولیات کا فقدان ہے. وینٹیلیٹر جو موجود ہیں وہ وہاں پہ خراب ہیں, وہ ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہیں. تو اب ہم دیگر ہاسپٹل کے حوالے سے بات کی جائیں تو کریں تو ہمارے جو دیگر ہاسپٹل آئے تھے جس میں فیصل آباد کا DHQ ہاسپٹل ہے وہاں پہ وینٹیلیٹر موجود ہیں. یہ 2 ہاسپٹل ایسے ہیں سرکاری سطح پہ جہاں پہ وینٹیلیٹر ہمارے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے حوالے سے بات کی جائے تو 4 تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے. ہمارا جنرل اسپتال سمن آباد ہے, ہمارا جنرل اسپتال غلام محمد آباد ہے جو کہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, مگر وہاں پہ بھی وینٹیلیٹر کی سہولت نہیں ہے. تو میڈم ہینا عائشہ کا یہ کہنا ہے کہ جب بچے جو ہے جن کے خواتین کا سیکشن ہو رہا ہے تو بچوں کی جو ہے عمر ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی. وہ 7ویں مہینے میں 6ویں مہینے میں جو ہے وہ بچے ہمارے پاس جو ہے پیدائش کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں. تو وہ ظاہری بات ہے جب وہ آتے ہیں تو انتہائی سیریس ہوتے ہیں. تو انہیں پھر ظاہری بات ہے انہیں مصنوعی سانس دینے کے لیے, ان کی زندگی کی سانسیں بحال رکھنے کے لیے تو وینٹیلیٹر تو انتہائی جو ہے وہ ضروری ہونا چاہیے. تو آپ خود اندازہ لگائیں, میں نے آپ کو پورے فیصل آباد ضلع کا ایک نقشہ بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس کتنے سرکاری ہاسپٹلز ہیں, تو وہاں پہ کیا
جو ہے وہ سہولیات ہیں اور کہاں پہ سہولیات نہیں ہیں. چلڈرن ہاسپٹل ہے کیونکہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مجھے دوستوں کا فون آ جاتا ہے کہ اللہ پاک نے رحمت سے نوازا ہے یا نعمت سے نوازا ہے تو عزادار ہمیں وینٹیلیٹر چاہیے, بچے کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے. اب ہم فون کرتے ہیں, الائڈ میں فون کرتے ہیں, DHQ میں فون کرتے ہیں, یا ہمارا جو فیصل آباد کا چلڈرن ہاسپٹل ہے وہاں پہ فون کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وینٹیلیٹر خالی نہیں ہے, کوئی بھی وینٹیلیٹر ہمارے پاس فری نہیں ہے. اور وہ والدین پریشان ہیں, وہ بچوں کو لے کے پھر رہے ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ہے اس کا وینٹیلیٹر کا فقدان ہے, اگر کہیں پہ ہے تو اس کے ریٹ اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. جس طرح آپ نے کہا کہ ڈیفینیٹلی ایک بچہ اسپیشلی ماں باپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے ان دیٹ مومنٹ جہاں پر آپ کو نہیں پتا کہ آپ اپنے بچے کو وہ ٹریٹمنٹ دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے جو کہ اس وقت اس کی ضرورت ہے. آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ اور آج اگر ہم اپنی پاپولیشن گروتھ دیکھتے ہیں تو اٹس کوائٹ اے لاٹ, اینڈ آپ کس طرح سے اتنی بڑی پاپولیشن کے لیے ہیلتھ کیئر اور بچوں کے لیے خاص طور پہ کیسے ممکن بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارا IRMNC ڈپارٹمنٹ کا لوگو ہے صحت مند ماں صحت مند بچہ. ابھی اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. صحت مند ماں اور صحت مند بچے کو ہم نے مختلف, جیسے میں نے پہلے بھی بول دیا کہ انٹرنیشنل NGOs ہیں, بل گیٹس کے, TCI, گرین اسٹار, ان سے مل کر ہم نے ابھی نیکسٹ پلاننگ 2023 میں یہ کرنی ہے کہ وہ مائیں, اب دیکھیں سوشل میڈیا کا دور تو بالکل ہے مگر سب جگہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے, اور ہمارے پاس ایسی کافی مائیں ہیں جنہوں نے کبھی موبائل دیکھا بھی نہیں, جنہوں نے کبھی نیٹ دیکھا ہی نہیں, کیونکہ ان کو وہ فرصت ملتی نہیں ہے. ان کے کام گاؤں کے, ان کے اپنے وہ جانوروں کی خدمت کرتی ہیں, خیال کرتی ہیں, بچوں کی کرتی ہیں, گھر کی صفائی کرتی ہیں, ہسبینڈ کی کرتی ہیں, وہ ان کو وہ چیزیں نہیں ملتی. ہم نے ان کے ڈور سٹیپ پر جا کر ان کو وہ فیسلٹیز دینی ہے, وہ اویئرنیس دینی ہے, وہ ایڈوکیشن دینی ہے. اس کے بعد ہم نے ان کو وہ نیوٹرینٹ سپلائی کرنے ہیں. انشاءاللہ 2023 کا سال آئی ہوپ کہ رورل کمیونٹی کے لیے بہت اچھا سال گزرے گا. اور رہی بات BHUs کی, تو BHUs پر بھی ہم وہ فیسلٹیز دینے جا رہے ہیں. جیسے نارمل BHU پر 6 گھنٹے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, مگر ہمارے فیصل آباد میں ایسے ماڈل BHUs اور RIC بنائے جا رہے ہیں انشاءاللہ 2023 میں ہی, کہ جہاں پر 24 گھنٹے ڈاکٹرز بھی موجود ہوں گے اور عملہ بھی ہوگا, اور اسپیشل میڈیسن فار پور کمیونٹی وہ بھی سپلائی ہوگی. اور انشاءاللہ لوگوں کو ڈور سٹیپ پر فری آف کاسٹ ان کو وہ فیسلٹیز ملیں گی. الٹرا ساؤنڈ اسکینر بالکل بہت ضروری ہے. جو بھی حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک اسپیشل نیوٹرینٹس جس کو غذائی بولتے ہیں وہ سپلائی دینی چاہیے, اور الٹرا ساؤنڈ بھی انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے مراکز صحت ہوں گے ان پر ہم نے وہ پرووائڈ کرنے ہیں. دوسری بات, NGO سے مل کر ہم نے وہ ایریاز جہاں BHUs نہیں ہیں تو ہم نے اسپیشل HR رکھنا ہے جو ان انکورڈ ایریاز میں جا کر فیسلٹیز دیں گے. اچھا سر, نیوٹریشن کی بات کی, الٹرا ساؤنڈ فیسلٹیز کی بات کی, کیا ہمارے جو رورل ایریاز ہیں اسپیشلی وہاں پر آنے والے وقت میں ان فیسلٹیز کو امپروو کیا جا سکتا ہوگا؟ اور میں صرف الٹرا ساؤنڈ کی بات نہیں کر رہی, بٹ آف کورس ایک دفعہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد سرٹن جس طرح وینٹیلیٹر کی ہم بات کریں, ڈفرنٹ اور ہم بات کریں, کیا اس وقت پر جتنے بھی رورل شہر کے سراؤنڈنگ ہیں وہاں سے لوگ فیصل آباد شہر کا رخ کر رہے ہیں؟ دیکھیں فاطمہ, وینٹیلیٹرز کی جہاں تک میں نے آپ کو سہولیات کا بتا دیا, کون سے ہاسپٹل میں ہے کون سے ہاسپٹل میں نہیں ہے. بیسک ہیلتھ یونٹ میں اب جو ہے وہ اضافہ ہونا چاہیے. اضافہ اس واسطے ایک تو تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے, اور دوسری یعنی میں ایک اہم آپ کے ساتھ بات یہاں پہ جو ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈسکس کروں گا. کیونکہ ایسا سر بریک کا وقت ہو رہا تھا, میں چاہتی ہوں کہ تاکہ ہم امپورٹنٹ پوائنٹس کو اسپیشلی ہمیں بریک نہ کرنا پڑے, اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ بریک لے لیتے ہیں. کہیں میں جائے گا میرے ساتھ. ویلکم بیک ٹو ریچ اینڈ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو شاید تھی مدر اینڈ چائلڈ کیئر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کہاں پر چیزیں امپروو ہونے کی ضرورت ہے. اس بریک میں جان سے پہلے آپ بات کر رہے تھے ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ کے حوالے سے کہ وہیں سے ہم کنٹینیو کر لیں. دیکھیں ہزاروں ڈاکٹر ایسے ہیں جن کے پاس MBBS کی ڈگری تو ہے مگر ان کے پاس نوکری نہیں ہے. وہ نوکری کے لیے جب سے حکومت نے کہا ہے کہ آپ نے اگر 10 یا 20 نمبر لینے ہیں
تو آپ کو جو ہے وہ ایف سی پی ایس کرنے سے پہلے جو کہ 10 یا 20 نمبر ضروری ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو بیسک ہیلتھ یونٹ جو کہ بی ایچ یو ہے وہاں پہ جاب کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیں ایک بی ایچ یو پہ اگر ایک سیٹ خالی ہوتی ہے تو اس کے لیے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 700-800 یا 1000 کے قریب جو ہے وہ ایم بی بی ایس کے امیدوار سامنے آ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ سیٹ چاہیے۔ پچھلے دنوں بھی انٹرویو ہوئے ہیں، محکمہ صحت انتظامیہ نے انٹرویو کیے ہیں، جو کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ڈاکٹروں نے تعینات ہونا تھا، تو وہاں پہ جو ٹوٹل سیٹس تھیں وہ 32 کے قریب سیٹس تھیں، اور اس میں 20 کے قریب غالباً تھی، 20-22 تھی میل کی، اور 10 کے قریب تھی وہ جو WMO وومن میڈیکل آفیسر ان کی سیٹ تھی۔ تو 1300 کے قریب جو درخواستیں تھیں وہ آئی تھی WMO کی طرف سے، اور سیٹ تھی ہمارے پاس 10، یعنی کہ 100 کے پیچھے ایک سیٹ کے پیچھے 100 کے قریب امیدوار WMO آ چکی تھی جنہوں نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں جاب کرنی تھی۔ اب سیٹ کتنی ہیں؟ 10 سیٹس ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح بیسک ہیلتھ یونٹ پہ آ جائیں کہ بیسک ہیلتھ یونٹ میں جب سے حکومت نے کہا ہے کہ آپ کو نمبر ملیں گے اور ضروری قرار دے دیا گیا ہے کہ آپ نے بیسک ہیلتھ یونٹ میں جو ہے جاب کرنی ہے، تو اس کے لیے اب سلسلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جاب کرنا چاہتے ہیں مگر کوئی بی ایچ یو ایسا نہیں ہے جہاں پہ ڈاکٹر کو جو ہے وہ سیٹ وہاں پہ مل سکے، جب تک انڈکشن پالیسی وغیرہ جو کہ حکومت نے متعارف کروائی ہوئی ہے کہ جب تک اس کا 1-2 سال کا جو پیریڈ ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا تب تک وہ ڈاکٹر جو ہے وہ وہاں پہ اپنے نمبر حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ جو ہے ڈیوٹی کے فرائض انجام دیتا ہے۔ اب دیکھیں ڈاکٹروں کی جو ڈیوٹی کی ٹائمنگ ہے وہ صبح 8 بجے سے لے کر دوپہر 2 بجے تک ہے، دوپہر 2 سے لے کے رات 10 سے لے کر صبح 6 بجے تک یا 8 بجے تک ہمارے جو بی ایچ یو ہیں سیکنڈ ایوننگ میں اور نائٹ میں وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ دیکھیں اب جیسے جو ہے جدت آتی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بیسک ہیلتھ یونٹ میں جو ہے ڈاکٹروں کا ہونا بہت ضروری ہے کہ شام کے ٹائم میں بھی ڈاکٹر ہوں، وہاں پہ رات کے ٹائم میں بھی ڈاکٹر ہوں، 24 گھنٹے۔ ایک تو بی ایچ یو فعال ہوں گے، علاقہ مکینوں کو جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں میں جانا نہیں پڑے گا، شہر کا سفر نہیں کرنا پڑے گا، انہیں وہاں پہ جو ہے وہ علاج معالجے کی ایک تو بہتر سہولت میسر آ سکے گی، اور دوسرا ساتھ میں جو ہمارے ڈاکٹر جو کہ ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں اور بے روزگار ہیں، انہیں کہیں سے نوکری نہیں مل رہی، تو دوسری جانب وہ بھی جو ہے مستفید ہو سکیں گے، انہیں بھی جو ہے وہ روزگار ملے گا۔ یہ کرنے سے ہوگا نا۔ تو اب جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ اب ہمارے بی ایچ یو ایسے بھی ہونے جا رہے ہیں جو کہ 24/7 وہاں پہ ڈاکٹر موجود ہوگا۔ اب ان کی تعداد میرے خیال میں ہر تحصیل میں 3 سے 4 بی ایچ یو ہیں۔ اب فیصل آباد ضلع میں جو تعداد ہے بیسک ہیلتھ یونٹ کی وہ ہے 168، تو 168 ہی بنیادی مراکز صحت میں سمجھتا ہوں، اور اس کے علاوہ ضلع کونسل کی ڈسپینسری ہے ہمارے پاس۔ ضلع کونسل کی ڈسپینسری کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی تعداد تقریباً 50 سے 54 کے قریب ہے۔ 50 سے 54 بیسک ضلع کونسل کی ڈسپینسری ایسی ہیں جو کہ صبح چلتی ہیں اور دوپہر کو بند ہو جاتی ہیں، وہاں پہ صبح کے وقت میں ڈاکٹر ہوتا ہے مگر وہ شام اور رات کے اوقات میں وہ غیر فعال ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک تو ضلع کونسل کی جو ڈسپینسری ہیں انہیں بھی ایوننگ اور نائٹ میں فعال ہونا چاہیے، جن کی حالت جو ہے خستہ ہو چکی ہے ان کی ریپیئرنگ کی ضرورت ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ ہماری اگر سٹی گورنمنٹ کی ڈسپینسری ہیں جو کہ شہری علاقوں میں واقع ہیں ان کی تعداد تقریباً 34 کے قریب ہے، تو وہ بھی صبح کے ٹائم کھلتی ہیں اور دوپہر کے ٹائم وہ بند ہو جاتی ہیں۔ تو اب عطائیت کے ایک تو خاتمے کے لیے ایک تو جب یہ ڈسپینسریز ضلع کونسل کی ڈسپینسری سٹی گورنمنٹ ڈسپینسری 24 گھنٹے فعال ہوں گی اور بیسک ہیلتھ یونٹ 24 گھنٹے فعال ہوں گے، وہاں پہ ڈاکٹر 24 گھنٹے میسر ہوں گے، تو ایک تو ڈاکٹروں کو تو روزگار ملے گا، علاقہ کی جو ہے وہ انہیں بھی بہتر علاج کی جو سہولیات میسر آ سکیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ عطائیت کا جو ہے وہ بھی خاتمہ ہوگا کیونکہ کئی انسانی جانیں جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ میڈم ہینا عائشہ کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس جب نو مولود آتا ہے تو ایک تو آتا ہی وہ دور سے ہے۔ دیکھیں فیصل آباد کے کسی بھی ٹی ایچ کیو ہاسپٹل میں جو ہے وہ وینٹیلیٹر کی سہولت نہیں ہے، اور وہاں پہ یہ بھی سہولت نہیں ہے کہ بچے کو جو ہے بہتر طریقے سے اس کی کیئر کی جا سکے، اسے علاج کے حوالے سے یا آگاہی کو دی جا سکے والدین کو کہ بچے کی یہ کنڈیشن ہے، آپ نے فلاں ہاسپٹل جانا ہے۔ اب یہاں میں تو صورتحال یہ دیکھی ہے کہ حتیٰ کہ ہمارے ڈاکٹروں کو نہیں پتا کہ کس ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر موجود ہے اور کس ہاسپٹل میں نہیں ہے، اگر ہم نے بھجوانا ہے تو کون سے ہاسپٹل میں بھجوانا ہے جی، وہاں پہ وینٹیلیٹر ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ وہ سہولیات وغیرہ ہے کہ جب تک ہم ان کے اوپر قابو نہیں پائیں گے تو عوام میں تو آگاہی تب ہوگی جب وہاں پہ ہمیں علاج معالجے کی سہولیات میسر ہوں گی۔ اب وہاں پہ جب تک علاج معالجے کی سہولیات میسر نہیں ہوں گی، اب کوئی بھی وہاں پہ جاتا ہے، میں اکثر اوقات ذکر کرتا رہتا ہوں کہ میں نے بیسک ہیلتھ یونٹ میں وزٹ کیا ہے تو وہاں پہ میں نے چوکیداروں کو دیکھا ہے جی مریضوں کو چیک کرتے ہوئے، وہ نہ سے وہ مریضوں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں بلکہ دوائیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ اینڈ آئی تھنک ایسا سر یہ بڑی پریشانی کی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں کہ کیوں ہم ایک بیسک اور اسپیشلی بچے ہی
صحت مند نہیں ہوں گی، اگر ماں صحت مند نہیں ہوگی تو کس طرح سے ہمارا معاشرہ آگے بڑھے گا؟ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. جی، کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، فروغ بات کر رہا ہوں، 209 فیصلہ آباد. جی بتائیں، کچھ پوچھیں گے، کچھ شیئر کریں گے؟ کچھ پوچھیں گے یا کچھ شیئر کریں گے؟ کال ڈراپ ہو گیا، لیکن اگر آپ چاہیں تو دوبارہ اسی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اپنے ڈسکشن کو ریپ اپ کرنے کی اگر ہم کوشش کریں، ڈاکٹر، کیا اس وقت کی موسٹ امپورٹنٹ نیڈز ہیں جو کہ آپ چاہیں گے کہ آنے والے وقت میں آپ پوری کر پائیں، اور عوام سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ابھی ازادار حسین نے ایک بات کی کہ ہمارے پاس 9 مولود بچے، میڈم ہنا عائشہ نے بولا ہے کہ 10 کے قریب ڈیلی بچے جن کی ڈیتھ ہو رہی ہے وینٹیلیٹر کی شارٹیج کی وجہ سے. اسی وین کو ہم نے آگے لے کر فیصلہ آباد میں انیشل فیز میں کرنی، تو ہم نے جتنی بھی آ رہی تھی 18 کے 18 کو ماڈل پلس بنانے جا رہے ہیں. انیشل فیز میں ہم نے 6 آر آئی سیز کو سلیکٹ کیا ہے، جن میں ہم نے ان کو ماڈل پلس آر آئی سیز کا نام دیا ہے. اس میں ہم نے 24 آورس ڈاکٹرز تو آلریڈی اویلیبل ہیں، مگر ایک گائناکولوجسٹ ایف سی پی ایس اور ایک پیڈیاٹریشین ایف سی پی ایس ہم نے ادھر اپوائنٹ کرنا ہے. ساتھ میں ان ماڈل پلس آر آئی سیز پر وینٹیلیٹرز وہ بھی ارینج کروانے. اور جتنے بھی ہمارے بی ایچ اوز ہیں، نئے جتنے بھی 35 بی ایچ اوز ہوئے ہیں، اس میں ہم نے کافی انسٹرومنٹ اور کافی اکوپمنٹ ایسے دیے ہیں، جیسے بیبی ریسیسیٹیشن ٹرالی وہ دیے. اور نیو بارن کیئر کے لیے ہم نے اپنی ایل ایچ ویز کو ٹریننگز کروائی ہیں. فردر ٹریننگز کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم انیشیٹ اچھا لینے جا رہے ہیں. جو ماڈل پلس آر ایچ سیز اور بی ایچ او کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں کمیونٹی کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدے ہوں گے. اسرار، اگین کیا ایڈوائز دیں گے مدرس کو؟ کیا ایڈوائز دیں گے ہمارے ہیلتھ آفیسرس کو؟ دیکھیں، میں نے پہلے بات کی تھی کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کی کمی تو آلریڈی ہمیں جو ہے دیکھنے میں نظر آ رہی ہے. ایک تو جو عملے کی تعداد ہے اسے بڑھایا جائے. 24 گھنٹے جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں، ہماری ضلع کونسل کی ڈسپینسری ہیں، ہماری سٹی گورنمنٹ کی ڈسپینسری ہیں، انہیں جو ہے 24 گھنٹے ان کا فعال ہونا ضروری ہے. دیکھیں، انسان کسی وقت بھی بیمار ہو سکتا ہے. آپ اتوار والے دن چلے جائیں، اتوار کو چھوڑیں. آپ عام دنوں میں او پی ڈی جب بند ہوتی ہے دوپہر 2 بجے، آپ دوپہر 2 بجے کے بعد چلے جائیں. اگر آپ کو نزلہ زکام کھانسی ہے تو آپ کو چیک اپ کی وہاں پہ سہولت نہیں ملے گی. وہ آپ کو کہیں گے کہ جی ہم نے صرف اور صرف ایمرجنسی مریضوں کو ڈیل کرنا ہے ایمرجنسی وارڈ میں. اگر آپ چلے جاتے ہیں، کسی بھی ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پہ جو ہے وہ ڈیل نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں، اب جو او پی ڈی دوپہر 2 بجے کے بعد بند ہوتی ہے، تو او پی ڈیز کو جو شام کے وقت فعال کرنے کی ضرورت ہے. پچھلے دنوں ایک منصوبہ بھی بنایا گیا اور اس سلسلے میں الائٹ اسپتال پر فوکس بھی کیا گیا کہ دوپہر 2 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک جو ہے وہ یہاں پہ او پی ڈی چلے گی، اور 2 سے 4 بریک ہوگی. 4 بجے کے بعد 4 سے لے کر 8 تک جو ہے وہ ڈاکٹر ڈیوٹی کے فرائض انجام دیں گے، اور جو مریض آ رہے ہیں انہیں علاج کی سہولت جو ہے میسر آ سکے گی. اس کے بعد اگر ایمرجنسی میں بھی ایک آدھ ڈاکٹر کی ڈیوٹی لگا دی جائے گی. اگر کوئی نارمل مریض آتا ہے تو اسے چیک اپ کے بعد اسے جو میڈیسن وغیرہ ہے وہ فراہم وغیرہ کی جائے. دیکھیں، حکومت منصوبے بناتی ہے، اس کے اوپر عمل درآمد بھی حکومت نے ہی کرنا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ شام کے اوقات میں او پی ڈی فعال کی جائے گی، ڈاکٹر تنظیمیں جو وہ فوراً فعال ہو جاتی ہیں کہ ہم جو ہے اس اقدامات کو نہیں مانتے، اور ہمیں جو ہے وہ مزید مراعات وغیرہ دی جائیں. اگر آپ کسی دوسرے ممالک کا قانون جو ہے وہ پاکستان پر لاگو کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح کی جو سہولیات دی جائیں، اس قسم کی جو ہے مراعات دی جائیں. تو وہ جو منصوبہ تھا حکومت کا وہ وہیں پہ ہی ٹھپ ہو گیا. اس کے اوپر جو ہے حکومت عمل درآمد کرانے میں جو ہے ناکام رہی ہے. اسی طرح جو اب جو موجودہ ڈپٹی کمشنر فیصلہ آباد ہیں، تو انہوں نے ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے. وہ یہ اٹھایا ہے کہ جو ریفرل سسٹم ہے اس کے لیے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹیچنگ ہاسپٹل میں مریض جو ہے وہ ریفر نہیں ہوں گے. پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے ایسے ہوتا ہے کہ ٹی ایچ کیو لیول پہ کوئی بھی مریض چلا گیا تو وہ ڈاکٹر دیکھتے ہیں کہ یار یہ خدا نہ خواستہ اگر اس کی کنڈیشن سیریس ہوگی یا آپریشن کی اپنی جان چھڑاتے ہیں کہ اس مریض کا آپریشن کرنا پڑے گا، وہ اسے کیا کرتے ہیں، جی یہاں پہ یہ بھی سہولت نہیں ہے، یہاں پہ یہ بھی سہولت نہیں ہے، آپ الائٹ چلے جائیں، ڈی ایچ کیو چلے جائیں. اب وجہ کیا بنتی تھی؟ وجہ یہ بنتی تھی کہ وہاں پہ مریضوں کا جو تھا رش ہو جاتا تھا الائٹ اور ڈی ایچ کیو اسپتال میں. ایک شہری جسے کھانسی، نزلہ، زکام، بخار ہے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سٹی گورنمنٹ ڈسپینسری سے بھی میڈیسن لے سکتا ہے, وہ بیسک ہیلتھ یونٹ سے بھی میڈیسن لے سکتا ہے, وہ RSC سے بھی میڈیسن لے سکتا ہے, وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل سے بھی جو ہے وہ میڈیسن لے سکتا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب اس قسم کے جو مریض ہیں وہ ہاسپٹل میں جائیں گے تو وہاں پہ ٹیچنگ ہاسپٹل میں جہاں پہ آلریڈی بہت زیادہ رش ہے, تو وہاں پہ جو ہے انہیں رش کو جو ہے وہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اور جو سیریس مریض ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپریشن کے لیے آنا ہے, یا ایسے مریض جنہیں واقعی ہی کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ضرورت ہے, تو وہ اگنور ہو جاتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ نظام سارا متاثر ہوتا ہے. تو ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جو ہے وہ اس طرح کے مریضوں کی روک تھام کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ میٹنگ کی جا رہی ہے. اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے حوالے سے اگر کوئی بھی ڈاکٹر بغیر وجہ کے ٹیچنگ ہاسپٹل میں کسی مریض کو منتقل کرتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے نوٹس لیا جاتا ہے. بالکل, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر بریک لیتے ہیں, کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایچ این میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, اور ہمارا فرسٹ ہاف مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے تھا. آئی ڈو وانٹ ٹو سے کہ آج ہمارے ملک میں بہت بہتر ہے. اگر ہم ڈیکیڈز اگو سے دیکھتے ہیں, اب کو کمپیئر کرتے ہیں, بہت بہت ڈفرینٹ ہے, بہت بہت امپروومنٹ ہے. بٹ ڈیفینیٹلی وہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا, اینڈ آئی تھنک یہ جاری رہنا چاہیے. ہمیں اور بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مدرس کو اویئر ہونا چاہیے, ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے ان ٹرمز آف کہ کس طرح سے اپنے بچے کا خیال رکھنا ہے, کس طرح سے اگر وہ پریگننسی میں بہتر طریقے سے اپنے نیوٹریشن کا خیال رکھ سکتی ہیں. اینڈ آئی تھنک ون آف دا میجر اینڈ بگیسٹ ایشوز ایٹ دا مومنٹ از ریئلی میل نیوٹریشن, جو کہ ہمارے بچوں میں بھی ہوتا ہے, ماؤں میں بھی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ڈفرنٹ طرح کے ہیلتھ کنسرنس, ہیلتھ ایشوز آپ کو ڈیورنگ پریگننسی, پوسٹ پریگننسی دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کے علاوہ انفینٹس میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. اینڈ اوور ٹائم ہم اس چیز کو بہتر نہیں کر پائے. تو اگر ہم آج بھی اپنی ڈائٹ کو انالائز کرتے ہیں تو آئی تھنک دیر از ناٹ اے لاٹ آف امپروومنٹ. اگر ہم اویئرنیس کی بات کرتے تھے, سو مچ روم فار گروتھ. اینڈ آئی تھنک ریلائبل سورسز بہت کم ہیں, جتنی ہونی چاہیے اتنی موجود نہیں ہے. اینڈ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے شاید ان ایڈوکیٹ ابھی بھی فیسلٹیز اینڈ ریسورسز اینڈ فنڈنگ اس میں پرووائڈ کی جا رہی ہے. اگر ہمارے انفینٹس ہیلدی ہوں گے, اگر ہم انفینٹ ڈیتھ ریٹ کو, موٹالٹی ریٹ کو کم کر سکیں گے, تو ہم بہت بہتر طریقے سے اس ایشو کو لے کر چل سکیں گے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک سرٹن لیول سے بعد ہی ہم یہ اچیو کر پائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کو, اداروں کو اپنا فرض ادا کرنا ہے, آپ نے اپنا فرض ادا کرنا ہے, اور جہاں تک ہو سکتا ہے ایز اے کلیکٹیولی ہمیں سوسائٹی اینڈ کمیونٹی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. آگے بڑھتے ہیں, چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. اس سے پہلے کہ ہم اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف جائیں, ہمارے ساتھ محمد بلال ڈوگر موجود ہوں گے, اور ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا آج کے بھاؤ. تو جی بلال بتائیے گا ریٹس کے حوالے سے. جی بالکل, مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز جمعۃ المبارک کی ریٹ لی کے ساتھ فی کلو ہے. انڈے فارمی تاحال ابھی بھی بلند ترین سطح کے اوپر ہیں. 264 روپے درجن ہے, جو کہ اوپن مارکیٹ میں ایک انڈا 30 روپے, یعنی کہ کم و بیش 350 روپے درجن اوپن مارکیٹ میں بک رہی ہے. اگر آگے بات کریں سبزیوں کے اندر پھر سے پورے ہفتے کے دوران دیکھیں تو آج مسلسل 5ویں روز بھی معمولی سا فرق جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. آلو کا چھلکا 36 روپے, آلو سفید نیا 27 روپے کلو ہے, پیاز 205 روپے کلو ہے, ٹماٹر 5 روپے سستا ہوا ہے 65 سے 60 روپے کلو, ادرک تھائی لینڈ 5 روپے مہنگا ہوا ہے 290 سے 295, لہسن چائنا 295, لیمو چائنا 60, سبز مرچ 55 روپے کلو ہے, مولی 3 روپے مہنگی ہوئی ہے 17 روپے سے 20 روپے کلو, کریلا 65 کا ہے, کھیرا 42 پہ, مٹر سب 60 پہ, شملہ مرچ 75, دھنیا 37, ساگ 32 روپے کلو پہ برقرار ہے. پھل آج پھر سے مستحکم ہیں. پورے ہفتے کے دوران صرف 2 روز محض کچھ کموڈٹیز کے اندر فرق آیا, لیکن آج پھر مستحکم دکھائی دیتے ہیں. سیب کالا کلو 250 پہ, سیب سفید 150, کیلا 120, انگور گولا 325, انگور سندرخانی 410, انار کندھاری 345, انار بدانا 495, مالٹا شکری اور موسمی جو ہے 120, جبکہ فروٹ اور مالٹا 150 روپے درجن پہ برقرار ہے. تو سستا پروٹین جو ہے وہ تو عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے ہی, لیکن سبزیوں کے اندر بھی نہ بدلتی قیمتیں اور نیچے نہ آنا جو ہے عام آدمی کی پہنچ سے دور ہونے کے مترادف ہے. جی بہت بہت شکریہ بلال اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ کس طرح سے مارکیٹ میں ریٹس ہیں. آف کورس آئی ڈو تھنک کہ اگر اسپیشلی ہم چکن کی پرائسز دیکھتے ہیں کوائٹ ریسنٹلی کافی زیادہ بڑھ چکی ہیں, اینڈ آپ کو ڈفرینٹ پرائسز بھی نظر آئیں گی. تو ایک چیز جو کہ نوٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اس کے, آپ اگر کسی مارٹ پر جاتے ہیں تو آپ کو بہت ڈفرینٹ پرائس ملے گی, اور اگر آپ کسی نارمل شاپ سے خریدتے ہیں
تو آپ کو بہت ڈفرینٹ پرائس ملے گی. تو پرائس فلکچویشنز نہ صرف آپ کو ڈفرینٹ شاپس ایک ہی جگہ پر یا ایک ہی علاقے میں جو موجود ہے وہاں پر مل رہی ہیں, بلکہ آپ کو مارٹس میں بالکل ڈفرینٹ پرائس مل رہی ہے اور آپ کو نارمل شاپس پہ ڈفرینٹ پرائسز مل رہی ہیں. اینڈ اس سے کنسیڈریبلی امپیکٹ ہو رہا ہے کہ کون اس پروٹین کو خرید سکتا ہے, کس گھر میں یہ پکے گا اور کہاں پر نہیں پکے گا. جب میں پروٹین کی بات کریں, آف کورس ہم چکن کے بارے میں بات کریں, اینڈ کتنا امپورٹنٹ ایک آپ کی ڈائٹ کا ایسپیکٹ ہے, اینڈ آئی تھنک اسپیشلی جن گھروں میں بچے موجود ہیں, ایون ایڈلٹس کے لیے کتنا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے, اور کیوں اس کی پرائس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے. اینڈ اٹ از ریئلی سیڈ ٹو سی کہ ہم اس کو بہتر نہیں کر پا رہے ہیں, اینڈ ہماری عوام ایٹ دی اینڈ سفر کر رہی ہے. میل نیوٹریشن پہلے ہی پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو ہے, جس طرح میں پہلے بھی بات کری تھی. انفیکٹ ہمارا جو فرسٹ ہاف تھا وہ بھی اسی حوالے سے تھا کہ کتنا ضروری ہے کہ نیوٹریشن پہ فوکس کیا جائے, نیوٹریشن کو امپروو کیا جائے. تو جہاں پر آپ کی چکن پرائسز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ایک عام شخص کے لیے, ایک عام آدمی کے لیے اسے خریدنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے, تو کس طرح ہم اپنے میل نیوٹریشن کو, یا جو نمبرز اس وقت ہمارے پاس موجود ہے, اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس اس وقت موجود ہے, ان کو آنے والے وقت میں کس طرح سے بہتر کر پائیں گے. آئی ڈو ریئلی ہوپ کہ ہماری گورنمنٹ کا فوکس شفٹ ہو سکتا ہو اور ہم ایکچولی میں فوکس کر پائیں ان پرابلمس کے اوپر, پرائیورٹائز کر پائیں اپنی عوام کو, اپنی عوام کی ہیلتھ کو, اینڈ پھر اور باقی چیزوں کے اوپر فوکس کریں. اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں, ایک بریک لیں گے, کہیں مل جائے گا میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیریز چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہ کریں, اویئر رکھیں ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے جو کہ اسپیشلی آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف کو امپیکٹ کرتی ہے. اندر تھنگ جو کہ آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف کو امپیکٹ کرتی ہے وہ آف کورس ہماری پالیٹکس ہے, جہاں پر ایک طرف ہماری پالیٹکس میں اس سال کچھ بہت میجر چینجز ہیں. اٹس فنی بیکاز ہم کچھ ہی دنوں میں 2023 میں ہوں گے, اور 2022 پولیٹیکلی بہت انٹرسٹنگ رہا ہے, اور اکنامکلی بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت انٹرسٹنگ رہا ہے. ان اے لاٹ آف ویز آئی تھنک ہم آگے نہیں بڑھے, بلکہ کئی جگہوں پہ شاید ہم یا تو وہیں رکے ہوئے ہیں, یا تو ہم اپنی جو پاسٹ مسٹیکس ہیں پولیٹیکلی ان کو دہراتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آئی تھنک جو ایک کچھ ڈیکیڈ سے کچھ غلطیاں جو کہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں ہوئی ہیں وہی دوبارہ سے ہمیں اس سال میں رپیٹ ہوتی ہوئی نظر آئی, یعنی اس سے پہلے بھی رپیٹ ہوتی رہی. تو آئی تھنک ڈیفینیٹلی جہاں پر ہم پولیٹیکلی آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ہمارے پولیٹیشنز کے اگر ایمز اینڈ امبیشنز صحیح ہیں, آبجیکٹیو صحیح ہیں ہمارے ملک کو لے کر, آئی تھنک مے بی ہماری جو ایک پیٹرن بن گیا ہے ہمارے بیہیویئر کا, یا ہمارے پولیٹیشنز کے, ایون عوام کے بیہیویئر کا, آئی تھنک شاید ہم اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے مینٹل مائنڈ سیٹ, اپنے آؤٹ لک کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی حوالے سے بات چیت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کرنٹ پولیٹیکل سیناریو کی بھی بات کریں, اور 2022 کیسا رہا پولیٹیکلی, اور کیا 2023 میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا, اس پر بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان آج ہمیں اسٹوڈیو میں موجود جوائن کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ نجف ضیاء وڑائچ موجود ہیں جو کہ ڈویژنل وائس پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں, بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. کل کچھ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوئیں وزیر اعلیٰ کے حوالے سے, اگر آپ اس پر بات کرنا چاہیں. جی دیکھیں, پاکستان کی سیاست میں جس طرح ڈے بائی ڈے چینجز آ رہی ہیں, اس میں ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کا الحمدللہ آپ نے کردار دیکھا ہے. جو کل پنجاب میں تبدیلی کا ایک آئین میں گورنر کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتے ہیں, تو اس میں آ کے اسپیکر صاحب نے اس کو پرلونگ کیا کہ جی یہ آئین کے خلاف ہے, اور پاکستان کے آئین میں یہ ایک رول موجود ہے کہ گورنر اپنا وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہہ سکتا ہے, کسی بھی وزیر اعلیٰ کو یا صدر اپنا وزیر اعظم کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ سے اپنا اعتماد کا ووٹ حاصل کریں. تو اس میں ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, تقریباً 48 آورس ہوتے ہیں, 2 دن کا ٹائم ہوتا ہے, پر اس چیز کو ہم کورٹ میں ابھی نہیں لے کر گئے تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے ہمیں کچھ ٹائم نہیں دیا. تو ہم 1-2 دن دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد ہم اس چیز کو دیکھیں گے, تو پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا جو پارٹی قیادت کرے گی. اینڈ آپ کا کیا اپنا پرسنل اوپینین ہے اس کے اوپر؟ نہیں جی دیکھیں, جس طرح اس ملک کے اندر اس ٹائم جو تبدیلیاں آ رہے ہیں, اس کے ساتھ
سٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، کاروبار اس میں بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، بزنس مین بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. جب تک آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی اس وقت تک ہمارے ملک کی معیشت بہت زیادہ انسٹیبل ہوگی. تو میری رائے تو یہی ہے جی کہ دیکھیں جیسے آگے اگر عمران خان صاحب کو اگر تبدیل کر دیا گیا تو وہ ایک جمہوری طریقے سے گئے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کی وجہ سے مجھے اتارا گیا. جب جنرل باجوہ صاحب نے ان کو لایا تھا اس وقت تو ان کے گیت گاتے تھے، تو آج ان کے خلاف لائیو میڈیا میں بول رہے ہیں، اور پھر جب ان کے خلاف بولتے ہیں تو ان کے اتحادی ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کے بارے میں بولا تو ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. ہم یہی کہتے ہیں کہ جی صرف یہ ہے کہ اگر خان صاحب کو اگر اترے ہیں تو اپنی وجہ سے اترے ہیں اور جمہوری طریقے سے اترے ہیں، تو اب وہ برداشت کریں. 4-5 ماہ کی بات ہے، اس کے بعد وہ الیکشن ہو جائے گا. اب اس خدا را آگے بھی آپ نے اس ملک کا بیڑا گرک کیا، اب ان کے اوپر اگر ذمہ داری ڈلی ہے تو آپ ان کو 3-4 ماہ تک انشاءاللہ تعالی جب الیکشن آئے گا اب الیکشن کا بھی اپنا چاہ پورا کر لیں، ہم چاہ پورا کر لیں. ہم تو اچھا کیا اگلے 3-4 ماہ میں ہمیں الیکشن دیکھنے کو ملیں گے؟ جو صورتحال ہے ان سے تو یہی لگ رہا ہے. جو جمہوری لحاظ سے دیکھا جائے تو اس ملک 300 کے جون میں اپنا ٹائم پیریڈ پورا کر رہی ہیں، پر یہ الیکشن کمیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ ہماری ابھی مردم شماری بھی ہونے والی ہے، حلقہ بندیوں کے اوپر بھی کام ہونے والا ہے. تو جب تک یہ چیزیں فائنلائز نہیں ہوں گی تو اس وقت تک ملک میں الیکشن کا بھی مجھے چانس نظر نہیں آ رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب جو صورتحال ہیں جس طرح پولیٹیکل پارٹیز آپس میں کام نہیں کر پا رہی ہیں، کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہی ڈائریکشن ہونا چاہیے؟ کس چیز کا ڈائریکشن ہونا چاہیے؟ کہ عوام اگر چاہتی ہے جو بھی عوام چاہتی ہے، and I think at the end of the day that's what politics should be about، کہ جو عوام چاہتی ہے. عوام کی تو یہ رائے ہے کہ جی یہ سیاستدانوں نے ہمارے بزنس کے اوپر بہت زیادہ، کیونکہ اس ٹائم دیکھا جائے تو میں ایک ایز اے پاکستانی عوام کے طور پر اپنے آپ کو دیکھوں تو اس ٹائم ملک میں معیشت سٹیبل نہیں ہے، لوگوں کی بے روزگاری کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں تو یہی کہوں گا جی کہ جب تک اس ملک میں یہ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں اس کو سولو کرنا چاہیے. سیاست ایک کام ہے ٹیبل کے اوپر ٹاک کرنے کا، اور خان صاحب کو چاہیے کہ اگر وہ سیاستدان ہیں اس چیز کو بیٹھ کے سولو آؤٹ کریں، نہ کو چھوڑیں، اس ملک کے سوچیں اور اپنی سیاست کو آگے لے کر چلیں. کس طرح سے چاہیں گے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی اپنی پولیٹیکل اپروچ کو تبدیل کرے، اگر کمپیئر کرتے ہیں جو اپروچ ان کی ایٹ دا مومنٹ ہے اور جو اپروچ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کی یا ان صورتحال کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جب تک آپ ایک عظیم لیڈر، بڑے لیڈر بننا چاہیں نا، تو جب تک آپ کو سیاست کے ٹیکس نہ آئے نا اس وقت تک آپ ایک لیڈر نہیں بن سکتے. سیاست کے ٹیکس؟ ہاں بالکل. جب تک وہ نہ ان کو، میرا تو خیال ہے کہ ان کو آصف علی زرداری صاحب سے کچھ لرن کرنا چاہیے کہ وہ کیسے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں. جب تک آپ آپس میں لوگوں کو محبت نہیں دیں گے، پیار نہیں دیں گے، آپ اپنی ایگو میں رہیں گے تو آپ کے ساتھی بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے. تو سیاست میں جب آپ آتے ہیں تو سیاست میں سب سے پہلے آپ کو لوگوں کے ساتھ پیار، محبت اور اتفاق کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. پارٹی ممبر بننا ایک علیحدہ بات ہے، پارٹی کا چیئرمین ہونا ایک علیحدہ بات ہے. یہ چیز ہے جی، ان کو سیکھنا چاہیے، ابھی ان کو سیکھنا چاہیے، ابھی وہ لرننگ میں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک جس طرح کی آپ لوگوں کی ڈیلنگ رہی ہے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی، سو آئی ووڈنٹ اسپیسیفکلی سے ون پولیٹیکل پارٹی، آج کے صورتحال کا ذمہ دار کس کو سمجھتا ہے؟ نہیں، آج کی جو سچویشن ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ملک میں جو سٹیبلٹی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آئی تھنک سو اس میں اگر عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اگر ایک بندے کو جمہوری طریقے سے آئے، ہم کسی غیر آئینی طریقے سے نہیں آئے، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو کوریلیشن ہے ایک جمہوری طریقے سے، آج تک کبھی بھی عدم اعتماد نہیں ہوا کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف. واحد عمران خان ہے جس کے خلاف ایک جمہوری طریقے سے آئین کے مطابق وزیر اعظم اس ٹائم شہباز شریف آئے ہوئے ہیں. اس چیز کو سمجھیں اور ان کو ابھی ٹائم دیں. ملک کے معیشت کا بیڑا گرک ہوا ہے. جیسے آپ دیکھیں ہمارا ینگسٹر وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ڈے بائی ڈے کبھی کسی اقوام متحدہ میں کیسے انہوں نے انڈیا کے مودی کو باؤچر کہہ کر بلایا. یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو گرے لسٹ سے نکالا
اور انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کے ساتھ بات جیت کر رہے ہیں. تو اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے میری تو یہی ہے کہ جی دلی خواہش ہے کہ خان صاحب کو چاہیے اب ٹائم پیچھے کیا رہ گیا, 4 ماہ ٹائم رہ گیا, خدا را آپ اس ملک کو تھوڑا سا سٹیبل ہو لیں دیں تاکہ ہم لوگوں کو باہر کے لوگ ہمارے اوپر, اب ہمارے ملک کا تو جو حال ہے ہی ہے, ہمارے اوپر جو فارن کنٹریز ہیں وہ بھی ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہیں کہ جس ملک کے اوپر کرائسز ہوں, پولیٹیکل کرائسز ہوں, تو کوئی بھی بندہ آپ کو نہ لون دیتا ہے نہ آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کرتا ہے. یہ چیزیں ہیں, ان چیزوں کے اوپر ہمارے ملک کو بھی, ہمارے تمام سیاستدانوں کو, چاہے اس میں تحریک انصاف ہے, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے, چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہے, اپنے ملک کا سوچیں کیونکہ اس ٹائم ملک ہوگا تو پاکستان میں سیاست ہوگی. سی ایم پنجاب کا ڈی نوٹیفائی ہو جانا کیا امپیکٹ ہوگا آنے والی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے؟ آنے والے دیکھیں, کوئی پتہ نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہو, یہ بھی ہے, یہ تو ایک سرپرائز ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں ڈے بائی ڈے ہوتا کیا. کتنے چانسز ہیں اس کے ہونے کے؟ دیکھیں اگر ڈی نوٹیفائی ہو گیا تو اس میں جو آصف علی زرداری صاحب ہیں, تو اس میں تو سید حسن مرتضیٰ صاحب کا بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا نام آ چکا ہے. تو یہ اس کو سیاست کا بادشاہ کہتے ہیں کہ آپ کی پنجاب میں ایک سیٹ ہو اور اس کا آپ کا وزیر اعلیٰ ہو, اس کو سیاست کہتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. کچھ عرصے پہلے تک کہا جا رہا تھا کہ آف کورس پی ٹی آئی کا 2 پروونسز کے اندر ہونا دیٹ ڈز میک تھنگس کمپلیکیٹڈ بیکاز ادروائز آپ کو بڑا اسکیٹرڈ سا پولیٹیکل ویو نظر آئے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ایک موو کے ساتھ آپ کی سائڈ از مور ان فیور ناؤ, آپ کے پاس زیادہ کارڈز آ جاتے ہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی ایک حقیقت ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں نہیں ہے, سینٹرل پنجاب میں نہیں ہے, آج جو بھی پولیٹکس کی ہم باتیں کرتے ہیں, جو بھی کام ہے, آج پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوا ہے. آئین اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں سروائیو کر رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر میں سروائیو کر رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں سروائیو کر رہی ہے, بلوچستان میں ہماری پارٹی کافی زیادہ فعال ہو رہی ہے, اور اس سینٹرل پنجاب میں, جنوبی پنجاب میں ہم نے دیکھیں کہ ابھی موسیٰ گیلانی کی سیٹ کو ون کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں یہ جو سینٹرل پنجاب ہے, جو جہاں سے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی لاہور سے, انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی کہ جو آئین کے پیکر ہے, جو آئین کے محافظ ہیں اس ملک میں, جو غریب عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی. وقت کا المیہ ہے, آپ دیکھیں جب بھی ہمارا ملک اس پوزیشن پر گیا ہے, اس پوزیشن پہ آپ چاہے وہ ماشاء اللہ ایوب خان کا ہو, چاہے ماشاء اللہ ضیاء الحق کا ہو, چاہے ماشاء اللہ پرویز مشرف صاحب کا ہو, جب بھی آپ دیکھیں آئین کو دیکھیں, ہسٹری کو دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں آیا ہے. اس کی ریزن ہے کہ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو ٹیم ہے وہ کسی بھی پارٹی کے پاس نہیں. آج عمران خان صاحب نے اگر مار کھائی ہے نا تو صرف اور صرف اپنی ٹیم کی وجہ سے مار. اچھا, کیا اگر ارلی الیکشنز ہوتے ہیں پیپلز پارٹی تیار ہوگی؟ جی, ہم تو ہر وقت مانگنا ہمارا کام ہے, چاہے ہمیں صبح کہہ دیں ہم مانگیں گے, لوگوں کے ساتھ جا کے بات کریں گے. ووٹ مانگنا کون سا مشکل ہے, کنونس ہی کرنا ہے, اپنی بات بتانی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل ہولڈ ہے اس وقت آپ کا, وہ کنیکٹیوٹی ہے عوام کے ساتھ؟ جب وقت آئے گا نا جی, اس وقت ہم بتائیں گے. تمام پتے ہر وقت نہیں شو کر دیتے, کچھ پتے ہم نے بھی اپنے چھپا کر رکھے ہیں جو اب انشاءاللہ پنجاب ہم نے لینے ہیں. تو پنجاب آپ نے لینا ہے اور یہ انٹینشن ہے؟ یہ آپ میری بات آج کی یاد رکھیے گا کہ آنے والا وقت پنجاب کا سی ایم پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا, چاہے ابھی آ جائے چاہے نیکسٹ الیکشن میں آ جائے. آپ میری بات کو یاد رکھیے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیر از روم فار ایرر اس وقت پہ؟ عوام اوبیسلی اسٹرگل کر رہی ہے, سفر کر رہی ہے, انفلیشن بہت بڑھ چکی ہے, عوام میں ایک غصہ ہے, ایک جس طرح آپ نے خود بات کی کہ اکنامکلی عوام اسٹرگل کر رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ اگر پیپلز پارٹی پنجاب کا ہولڈ لے لیتی ہے تو از دیر روم ٹو میک مسٹیکس, از دیر روم فار ایرر؟ میری بات سنیں, اس میں دیکھیں پچھلے 4 سال سے, آلموسٹ 5 سال سے, صرف 4 یا 5 ماہ کے لیے مسلم لیگ نون کا ٹرن اوور آیا ہے اس پنجاب میں. پچھلے 5 سال سے تحریک انصاف ہی ہے اس پنجاب میں. کیا ڈیلیور کیا؟ ہم نے تو نہیں تھا کہا ان کو کہ بزدار صاحب کو لگائیں. اب بزدار صاحب ان کا خود ان کی کیبنٹ اور ان کا جو سی ایم ہے کہ پنجاب کا بیڑا گرک کر دیا. اس پہ
ان کا وہ وسیم اکرم تھا، دیکھیں کہ خان صاحب کا وہ ڈیسیجن کیسے رہا، اور اب پچھلے 8 سال سے KPK میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو CM پاکستان پیپلز پارٹی کا میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ ایک اینکر پرسن ہیں، آپ بھی ہسٹری کو جانتی ہیں کہ جب بھی اس ملک کو ضرورت پڑی ہے، جب بھی یہ ملک کسی مشکلات میں گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ میری بات کو یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلا وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کا اور بلاول بھٹو ہوگا. اور اس کی ریزن ہے کہ جب بھی یہ آپ لوگوں کے لیے ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، پر یہ ایک چیز ہے کہ جب اس ملک میں تبدیلی کی، جو ہم نے تبدیلی کی وجہ سے اس ملک کا لاس کیا ہے نا، اب ہم اس تبدیلی سے خدا را ہمیں معافی دیں، اور ہمیں انہی بندوں کے اوپر جانا چاہیے جو اس ملک کو سنبھال سکتے ہیں. اس ملک کی معیشت کا ہم نے بیڑا گرک نہیں کرنا، اس معیشت کو ہم نے کنٹرول میں لانا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کنٹرول کریں گے. کس طرح سے اکانومی کو کنٹرول کریں گے؟ اکانومسٹ ہمارے پاس جتنے ہیں، ہماری جو ٹیم ہے الحمدللہ وہ کرے گی، اور اس کے لیے اکیلا کہہ دینا کہ میں اکلا ہی بڑا ہوں، یہ کام نہیں ہوتے. اس کے لیے ٹیم چاہیے، چاہے آپ کا یہ جو چینل ہے یہ بھی ایک ٹیم کا حصہ ہے، کیمرہ مین ہے، آپ ہیں، باہر آپ کے دوسرے بیٹھے ہوئے. جب تک آپ کی ٹیم نہیں ہوگی، ٹیم کے بغیر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس پڑھے لکھے، ہمارے پاس ماشاءاللہ قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں، رضا ربانی صاحب ہیں، کئی ایسے لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایسے چہرے موجود، جو اس سے بھی بڑھ کر ہمارا چیئرمین ماشاءاللہ ینگسٹر ہے، پڑھا لکھا ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ ڈے بائی ڈے آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں کہ ہمارا چیئرمین کس لیول پہ انٹرنیشنل لیڈروں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے. اس ملک کے لیے پاکستان کی اکانومسٹ کو، پاکستان کے اکاؤنٹس کے یہ جو 77 جو ممالک ہوتے ہیں، اس میں آپ کے اکاؤنٹس کہ پاکستان کا اگر بہتر تھا تو اس میں پاکستان کو انوائٹ کیا گیا تھا. اور پاکستان کیسی بات ہے کہ ان 77 ملک جو ان سے جہاں پہ اس میں انوائٹ کیا گیا، اس میں سب سے زیادہ رینکنگ میں بلاول بھٹو صاحب کو سنا گیا. اور بلاول بھٹو کی سپیچز کو جو ہمارے ملک کے اوپر سیلاب کے آئے ہیں، اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ان کو جو چیزیں بتائی ہیں، اس پہ تمام لوگوں نے کلیپنگ بھی کی. یہ چیز ہے کہ ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ہمارا چیئرمین بھی موجود ہے. ہم بڑھ کے نہیں مارتے، ہم کام کر کے دکھاتے ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں کی آپ نے. میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں، آپ نے ٹیم کا ذکر کیا، جی کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ PTI کا سکسیڈ نہ ہو پانا یا سرٹن پرابلمس جو ان کو فیس کرنی پڑی ایٹ دا مومنٹ، ان کی ٹیم سے کس طرح سے ریلیٹ کریں گے اس کو؟ دیکھیں اس میں انہوں نے جس کی مثال آپ وزیر اعلیٰ پنجاب سے لگا لیں، اسد عمر کو پہلے انہوں نے وزیر خزانہ لگایا، پھر وہی بندے وزیر خزانہ لگائے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وزیر خزانہ رہے. جب باجوہ صاحب کے ساتھ ان کے کرائسس کا مسئلہ بھی صرف یہ بڑا تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ معیشت کنٹرول کریں، یہ کہتا تھا ان کا احتساب کریں. 4 سال جو عمران خان صاحب نے پولیٹکس کی ہے، وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے نہیں کی، پاکستان کی معیشت کے لیے نہیں کی، پاکستان کے غریب عوام کے لیے نہیں کی. پاکستان میں جو ینگسٹر ہے، جن کے وجہ سے یہ لوگ اوپر آئے ہیں، ینگ لوگ، کوئی بھی پاکستان میں یہ بتائیں کہ ایک بندے کو انہوں نے روزگار دیا ہو، کسی بندے کو انہوں نے رہائش دی ہو. جو 50 لاکھ گھر تھے وہ کہاں پہ گئے ہیں؟ تو یہ ان کے پاس نہ کوئی ٹیم تھی، نہ کوئی ویژن تھا جس کے اوپر ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا، یہ خود کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا جی آپ صرف احتساب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ ملک کی معیشت کنٹرول نہیں کرے، اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. آپ کو لگتا ہے کہ اکنامکلی آج ہم بیٹر پوزیشن میں ہیں کمپیئر ٹو اے ایئر اگو؟ بالکل. آپ دیکھیں کہ جب مشکل وقت آتا ہے نا، کسی بھی ادارے کے اوپر مشکل وقت آتا ہے، تو وہ اگر وہ کرائسس میں جا رہا ہے نا، تو کرائسس میں سب سے پہلے ان کے امپلائیز کے جو بونسز ہوتے ہیں ان کو سٹاپ کیا جاتا ہے. جب ان کے بونسز کو سٹاپ کیا جاتا ہے تو امپلائیز چیخے تو ضرور مارتے ہیں نا. تو جب ادارے کو چلانا ہے تو اس عوام کو جو پچھلے دنوں میں بجلی کا ریٹ کیا گیا، ٹیکسز لگے، اس کی ریزن یہ ہے کہ آج الحمدللہ ہم اس سٹیج سے گزر گئے ہیں
کہ جو ہمارا ملک، یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک دیوالیہ ہوگا، ہم اس چیز سے الحمدللہ گزر گئے ہیں. آج انٹرنیشنل ممالک ہمیں پیسہ دے رہے ہیں. وہی سعودی عرب جب عمران خان تھا، جو 3 ارب ڈالر جو ہمارے اکاؤنٹس میں انہوں نے رکھے تھے، آج وہی سعودی عرب نے ہمیں وہ ٹائم بڑھا دیا ہے. شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں، گراؤنڈ ہمارا لیڈر بلاول بھٹو بناتا ہے، شہباز شریف جاتے ہیں اور اس ملک کے لوگ پیسے دے رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. پر جو صرف یہ ہے نا کہ جی جب بھی ہم ایک پازیٹیو وے کی طرف جاتے ہیں، یہ جناب کوئی کہتے ہیں کہ ہم بندے لے کر ہم روڈوں پر نکل رہے ہیں. خدا را آپ سے ہم ہاتھ جوڑ کر منت کرتے ہیں کہ 4 ماہ کی بات ہے، سکون سے آپ کی آگے ٹانگ مفلوج ہوئی ہے، اپنی ٹانگ کا علاج کروائیں اور اپنے گھر بیٹھیں. مہربانی ہوگی. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی پالیٹکس کے حوالے سے بات کریں. آف کورس پاکستانی پالیٹکس شاید ہی کبھی پہلے اتنی انٹرسٹنگ ہوئی ہو. اگر ہم لاسٹ فیو ڈیکیڈس کی بات کرتے ہیں تو وی ہیو ہیڈ مومنٹس جہاں پر بہت ہی انپریڈکٹیبل تھا کچھ بھی کہنا کہ کس ڈائریکشن میں آنے والے وقت میں پالیٹکس جائے گی، کس ڈائریکشن میں چیزیں جاتی ہوئی نظر آئیں گی. بٹ ڈیفینیٹلی آئی تھنک اگر اس وقت ہم کچھ دیکھ پا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں. ڈفرینٹ ایجنڈاز ہیں، ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اینڈ عوام ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈفرینٹ طرح سے اس وقت اٹیچڈ ہے، ڈفرینٹ ایجنڈاز کو لے کر، ڈفرینٹ ویژنس کو لے کر. کہ آپ یہ دیکھتے ہیں آج ہماری عوام میں ایک ڈویژن آپ کو کلیئرلی نظر آئے گا. اینڈ آئی تھنک اف یو گو بیک اے ڈیکیڈ اور 2 ڈیکیڈز آپ کو وہ اتنا بڑا ڈویژن شاید نہیں نظر آئے گا. آج ایک کلیئر ڈویژن ہے. ایک سائڈ پہ آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ایک سائڈ پہ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اور ایک سائڈ پہ جو کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں. اینڈ آف کورس ڈفرینٹ ادر پارٹیز آلسو جو کہ ہمارے ملک میں ایگزسٹ کرتی ہیں. بٹ ایک کلیئر ڈویژن ہے. اس کلیئر ڈویژن کا کیا ریزن لگتا ہے آپ کو؟ کیوں لوگ پہلے ہوتا تھا کہ اچھا کوئی بات نہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم پھر چینج ہو جائیں گے. اتنا کلیئر اور اتنی تیزی سے یہ ڈویژن کیوں بن گیا؟ دیکھیں، ایک ایفیلیشن ہوتی ہے کسی بھی جماعت کے ساتھ. سب سے پہلے تو ہم پاکستانی ہیں، بلکہ سب سے پہلے تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں. تو اس کے بعد ایک انسان کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کا آپ کو جو ویژن، جو اس کا مینیفیسٹو ہے، وہ ہر جماعت کا انسان کو جس کا پسند آتا ہے اس کے ساتھ ایفیلیشن ہوتی ہے. پاور پولیٹکس ہے پنجاب میں، بالخصوص لوگ اقدار میں رہنا پسند کرتے ہیں. اصل کسی بھی آپ پاکستان کے لیڈر کو، چاہے وہ پنجاب کا ہے چاہے کسی کا بھی ہے، اس کو دلی طور پر آپ اس سے پوچھیں گے نا تو اس کا دل لازمی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. بھٹو صاحب کی وجہ سے، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی وجہ سے. مینیفیسٹو جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اس چیز کو میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں. بٹ وقت کے ساتھ ساتھ جب مسلم لیگ نون کا اس سینٹرل پنجاب میں ہولڈ رہا، جب ہم لوگ پولیٹیکل ہوتے ہیں تو ہمارے پاس عوام نے آنا ہوتا ہے. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اپنے کام لے کر. جب ہمارے پاس آپ بالخصوص تھانہ کچہری کے کام آتے ہیں عوام کے، اور واسا کے کام آتے ہیں، جب ہمارے وہ کام نہ ہو رہے ہوں تو پھر کوئی بھی لیڈر ساری زندگی اپنی اپوزیشن میں نہیں گزارتے، تو پھر سیاست میں یو ٹرن لینے پڑ جاتے ہیں لوگ پاور پولیٹکس کی خاطر. کوئی نون لیگ میں چلے جاتا ہے، کوئی تحریک انصاف میں چلے جاتا ہے. اب جو تحریک انصاف ٹوٹلی موسٹلی جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ 100% آلموسٹ تقریباً، ایک تو ینگسٹر ووٹ ہیں، جیسے آپ کی ایج کے ہیں، میری ایج کے جو لوگ ہیں ینگسٹر، جنہوں نے شروع سے عمران خان کو دیکھا اور وہ اس کا ویژن دیکھتے ہوئے آج اس کے سپورٹر ہیں. اینڈ اگر آپ پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں، کوئی میجر یو ٹرن جو آپ نے لیا ہو؟ نہیں، میں پیپلز پارٹی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی، پاکستان، اور جو آپ کے خیال میں مور امپورٹنٹلی صحیح تھا. بیکاز آئی ڈو تھنک پولیٹیکل پارٹیز میجر اور ناٹ، سم ٹائمز آپ ایسے ڈیسیجنس لے لیتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ مے بی دس از ناٹ دا رائٹ ڈیسیجن ٹو میک ڈاؤن دا لائن. اینڈ میرے خیال میں وہ ایک پازیٹیو چیز ہے ٹو نو کہ ویئر ٹو ٹرن بیک اور ویئر ٹو اسٹاپ. باہر ایک پیپلز پارٹی ہے جس میں ورکر کو زبان دی ہوتی ہے، اور
اگر ہماری جماعت میں بعد ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا جیلا ہوگا، اگر سامنے محترمہ بینظیر بھٹو یا بلاول بیٹھا ہے، اس کو اونچی آواز میں بھی بلا کر اس کا ریمائنڈر لگایا گیا کہ یہ آپ کا وعدہ تھا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو جیلے کو زبان دیتی ہے. تو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہماری پارٹی کی بھی لائک آپ نے مجھ سے پوچھا، تو جو 2013 کے بعد زرداری صاحب نے مفاہمت مسلم لیگ نون کے ساتھ کی، اس وقت پھر ہم لوگ بھی جیلے تھے. ہمارے دل کی بھی بڑاس نے کہا تھا کہ یہ ہمارا غلط ڈیسیجن کیا، اور اب جو ہم نے ان کے ساتھ کوریلیشن کیا ہوا ہے وہ بھی ہمیں بہت سننے کو مل رہا ہے، کیونکہ ہمارا اور ان کا زمین اور آسمان کا فرق تھا. ہمارے اصل میں ہمارے مین تو وہ کہتے ہیں نا شریک تو یہی ہیں، پر وقت کی نزاکت یہ ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ مساق جمہوریت ہماری محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جب مساق جمہوریت کیا تھا، تو اس وقت آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اسی کام پہ کھڑی ہوئی ہے. اچھا، آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، 2013 کی آپ نے بات کی، اینڈ آئی تھنک دیٹس وٹ آئی واز سیئنگ، بیکاز پولیٹیکل اور ناٹ، اور کسی بھی آپ پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، آئی تھنک ہر جگہ پر ججمنٹ 100% درست نہیں ہوتی، اور اپنی ججمنٹ غلط ہونے کا یا ان ایکوریٹ ہونے کا ایٹ ٹائمز، آئی تھنک دیٹس جو آپ کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے ڈفرینٹ پارٹیز سے، کہ یو آر ایبل ٹو سے دیٹ کہ ہاں مے بی ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مے بی ہمیں ایسے کرنا چاہیے تھا. آج کے وقت میں آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ آپ کی کتنی کلوز پارٹنرشپ ہے اس ٹائم پہ، یہ کلیبوریشن کتنی اسٹرانگ ہے، کتنی مضبوط ہے، اور کیا آنے والے وقت میں اس کو کنٹینیو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ اصل میں دل کی اینڈ بات پولیٹیکلی کتنی امپورٹنٹ؟ اصل دل کی پاکستانی پیپلز پارٹی کے جیلے کے طور پر بتاؤں تو ہمارا دل نہیں ہے ان کے ساتھ چلنے کو، کیونکہ یہ لوگ مفاد پسند لوگ ہیں. جب وقت گزر جاتا ہے یہ اپنا وقت کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرتے ہیں اور پھینک کے پیچھے ڈال رہے ہیں. یہ چیزیں ہماری پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری کے ساتھ کئی دفعہ جب ہمارے ایم پی ایز اور ایم این اے کے ٹکٹ ہولڈر کی میٹنگز ہوتی ہیں، ہم ان کو یہ چیز ریمائنڈر لگاتے ہیں. اور اسی چیز کو اعتزاز حسن صاحب نے بھی اس چیز کو کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ پارٹی میں بھی ایشو. پر وقت کی نزاکت ہے، اس ملک کی معیشت کا ہے. اس وقت اپنی نہ تو جماعت کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ملک کی باغ دوڑ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک بچ جائے. اب ان دنوں میں بھی اگر ہمیں کہا جائے چور ہے ملک کے، تو اب ہر چیزیں کیلکولیٹ ہوئی ہیں، انگلیوں پہ ہیں. ٹھیک ہے، اگر ان چیزوں میں آ کر شہباز شریف یا زرداری صاحب نے چوری کرنی ہے یا بلاول بھٹو صاحب نے چوری کرنی ہے، تو پھر اب دیکھیں نا، کل ایئر بائی چینل اور دوسرے چینل نے بلاول صاحب کے بارے میں کمپین کی، اتنے کروڑ روپے کا انہوں نے یہ جو وزٹس کر رہے ہیں تمام ممالک میں. تو کل انہوں نے بریف کیا ہے کہ میں واحد ملک کا وزیر خارجہ ہوں جو اپنی ٹکٹ خود لے رہا ہوں، ہوٹل کا خرچہ میں خود برداشت کر رہا ہوں، حالانکہ میں وزیر خارجہ ہوں، میرا حق بنتا ہے، پر پھر بھی میں اپنی پاکٹ سے پے کر رہا ہوں. پر آپ لوگ وہ بلاول صاحب کی ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ڈے بائی ڈے ان کی امپرومنٹ دیکھیں، تو یہ چیزیں ہیں. سوال یہ تھا کی کارکردگی یا جو ان کا ٹینیور رہا ہے فار سنس مارچ پریٹی مچ، اس پر آپ کا کیا اوپینین رہا ہے؟ محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. آپ کو آئی ایم ایف سے لون نہیں تھا میرا، وہ لا کر دیا. آپ کو گرے لسٹ سے نکالا. آپ کے ملک کے اندر سب سے بڑا سیلاب آیا، اور سیلاب کے اوپر تمام کنٹریز کو اقوام متحدہ کے جنرل ان کو سیکٹری کو بلا کر وزٹ کروایا گیا. لوگوں کے ریلیف کے لیے فنڈ لیے گئے، کیونکہ پاکستان کے پاس اتنے سورس نہیں موجود تھے، اور پاکستانی عوام کو سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی کے میں جہاں جہاں پہ فنڈ آئے ہیں اور لوگوں کو ڈیلیور ہو رہا ہے اور لوگوں کو مل رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کل بھی گئے ہوئے تھے. اب یہ چیزیں ہیں، انشاءاللہ تعالی وقت ہے. میں بھی بطور پاکستانی عوام کا سوچوں تو مجھے بھی یہ اس وقت ٹینشن ہے. ہم بھی بزنس مین ہیں کہ کاروبار اس ٹائم اس ملک میں زیرو ہے. تو یہ صرف ملک میں جو انتشار پھیلا ہوا ہے، اس چیز کو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنا عمران خان صاحب آئیں، ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بات کریں، سیاست کی بات کریں. عمران خان سے اگر کوئی 3 سوال پوچھنا چاہیں یا ان کو کوئی ایڈوائز دینا چاہیں؟
मैं उनको क्या एडवाइस दूं जी, वो तो एक अगर कुछ पूछना चाहते तो पूछ भी सकते। मैं उनको लीडर ही नहीं मानता, मैं उनको क्या एडवाइस दूं जी। अच्छा, हाँ, उनको रैंक 0 देंगे, हम उनको लीडर ही नहीं मानते। आप कह रहे हैं ना कि वो आके आपसे बातचीत करें, तो मेरे से क्या करिए, मेरे एजेंडा- पॉलिटिकल जो सरबराह हैं आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ ही बैठना, हम तो उनके एक वर्कर से भी नीचे अच्छा, नहीं। सोचें कि ये होता है एक्चुअली में कि बैठते हैं साथ, क्या लगता है, क्या डिस्कस होगा, क्या वो बात? मानेगा ही नहीं है। अरे वो तो बाद की बात है कि मानते या नहीं मानते। अगर आपको लगता है एजेंडा होना चाहिए उस मीटअप, एजेंडा इस टाइम मुल्क है, इस टाइम मुल्क की मैशियत है सबसे तो आपको पहले। लगता है कि मिल बैठ के मुल्क की मैशियत के बारे में बात करें चाहिए। इस टाइम सिर्फ इस सियासत को एक साइड पर छोड़ें, इलेक्शन को एक साइड पर छोड़ें। इलेक्शन हो जाएगा, वक्त हो जाएगा। जो हमें असम्बली मिली है, उस असम्बली को देखते हुए, उसके टाइम को देखते हुए आपस में बैठ के इस चीज़ को सिर्फ मुल्क को सोचें, मुल्क का कोई सोचें। ये तमाम लीडर खुदारा मेरी इनसे गुजारिश है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे आसिफ जरदारी हो, चाहे बिलावल भुट्टो हो, चाहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो। चलो देखते हैं जी कि आगे चलते हुए क्या होता है, क्या ये मीटिंग जो कि हमने इमेजिनरी कंस्ट्रक्ट की, क्या ये हो पाएगी कभी, और क्या मुईशत को, इकोनॉमी को, आवाम को प्रायोरिटाइज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।